अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ख़ास जगह है, एक खालिस जगह है, पाक जगह है इसलिए उसको पाकिस्तान या खालिस्तान कहा जाता है। और मैं आज इसी बात पर थोड़ी रोशनी डालना चाह रहा था। पाकिस्तान और खालिस्तान, मैंने पहले बात की थी इसके बारे में, लेकिन आगे मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि कल एक पेशावर में रहने वाले सिख जवान ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो मुझे पता चल गया कि पेशावर में हमारे सिख भाई भी रहते हैं। वो तो पठान होगा शायद, लेकिन वो सिख है, मतलब गुरु नानक को मानते हैं। पंजाबी में वो लिख रहा था तो मैं बहुत खुश हो गया था और मैंने समझ लिया, हाँ, ये खालिस्तान और पाकिस्तान वाली बात जो मैं पहले कर रहा था वो सही है। और हाँ, तारीख में ऐसे कुछ बातें लिखी हैं, बेशक मुसलमानों और सिखों की लड़ाइयाँ हुई हैं। ये सब सियासत की वजह से है, ये मज़हब के वजह से नहीं है, क्योंकि गुरु नानक जी ने बस अल्लाह का नाम लेता। उन्होंने हज भी किया, बल्कि 2 बार मैंने सुना। तो उनकी तालीमात को सब पढ़ें। और जैसे ये कभी लोग कहते नहीं, ये कोई दूसरे मज़हब के हैं, या हम सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ेंगे। नहीं, आप गुरु नानक की माने, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब में मुसलमान के भी, बाबा फरीदगंज शक्कर के भी उसमें कुछ शेरी लिखी हैं। तो फिर मुसलमान लोग क्यों गुरु नानक की कोई शेयरिंग सीख लें, याद करें, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। ये भी मैंने पहले बताया। हाँ, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कम से कम इतना तो सब याद कर सकेंगे। जप, जप मतलब बोलो, जप आद सच, आद मतलब अव्वल, सबसे पहले से ही सच मतलब अल्लाह सच है। जुगाद सच, जुगों से, कई हर एक अहद में, हर एरा में, अंग्रेजी लफ्ज़ एरा, हर टाइम में। और आज सच, जुगाद सच, है भी सच, अभी भी अल्लाह सुब्हान ताला सच है। और नानक होसी भी सच, और वही हमेशा सच ही रहेगा। तो इसको याद करने में और इसको बोलने में क्या तकलीफ़ है, बल्कि इसका इतना फ़ायदा भी होगा आपके दिल में भी। लेकिन जो सिख भाई बहन हैं हमारे, वो भी खुश होंगे और वो भी समझेंगे कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ नहीं हैं हकीकत में। और ये दोस्ती कायम हो जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में और इंडिया में भी मुसलमानों और सिख भाई बहनों की दोस्ती होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान और खालिस्तान एक हो जाए। मतलब मैं तो रूहानी से तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या और क्या हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने समझ लिया कि सबसे पहले ही पाकिस्तान बनने में खालिस्तान भी बनने चाहिए क्योंकि गुरु नानक पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, और बहुत सारे हमारे जो मुक़द्दस मकामात है सिखों के, वो तो पाकिस्तान में ही है ना। पंजा साहिब भी है, मैं भी गया था वहाँ पंजा साहिब, जहाँ गुरु नानक के हाथ, उन्होंने एक पत्थर को रोक दिया था, उसके हाथ का निशान भी अब तक है उसमें। ठीक है, मैं बस यही बात करने जा रहा था। और देखूंगा माफ़ करें, किसी के कोई कमेंट्स या सवालात हैं, वो बहुत सारे आ गए। हो इन सबको मैं अभी पढ़ भी नहीं सकूंगा, लेकिन देखेंगे क्या कोई अच्छी बातें हैं। क्रिकेट मैच को फॉलो कर रहे हैं आप? आज पाकिस्तान
کبھی کرکٹ میچ ہے، مجھے معاف کرنے میں اس کو فالو نہیں کرتا ہوں، اور بلکہ میرے نزدیک یہ سب جو امریکہ میں بیس بال، پوری دنیا میں باسکٹ بال، کرکٹ وغیرہ، یہ سب بس انسان کے دماغ کو اس میں پھنسانے کے لیے ہے، تاکہ ہم ٹائم نہیں دیں گے، سوچیں گے نہیں کہ یہ جو شیطانی لوگ اس پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ اس کے خلاف نہیں ہوں، اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کرتا ان کو قیمتی ٹائم میں اس میں نہیں دے سکتا ہوں۔ سر کہاں ہیں آپ ابھی؟ محمد اویس صاحب، میں ابھی ایسپرٹو کیلیفورنیا، چھوٹا سا گاؤں ہے، 2-3 ہزار لوگ یہاں رہتے ہیں، ناردرن کیلیفورنیا میں ہے۔ دیکھو اچھا، محمد علی عرش، ایلن پرے فار ٹوڈیز کرکٹ میچ۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے کوئی فرق نہیں، میں کم سے کم اللہ کو یہ تکلیف نہیں دوں گا کہ اللہ تو بھی اس کرکٹ میچ کو دیکھے اور اس میں پاکستان کو مدد کر۔ کیا ہو جائے گا اگر پاکستان ہارتا ہے یا جیتتا ہے؟ اس میں کوئی بڑی بات ہے؟ میرے لیے نہیں۔ بے شک میں چاہتا ہوں پاکستان جیت جائے، جب میں کبھی دیکھتا ہوں، مطلب پورا میچ کبھی نہیں دیکھتا ہوں، کبھی 2-3 منٹ کے لیے کوئی فرینڈ بھیجتا ہے لائیو تو میں دیکھتا ہوں اس کو 1-2 منٹ کے لیے، اور میں بے شک مجھے اچھا لگے گا اگر پاکستان جیت جاتا ہے، لیکن اتنی ضروری بات نہیں ہے میرے لیے۔ طارق راجپوت کھوکر، سر sorry sir, your Guru Nanak not doing Hajj, just visit some history۔ اچھا ٹھیک ہے، شاید مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ بے شک وہ مکہ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حسن بن ارشاد، if Indian occupied Punjab or Khalistan is formed, Indian supply to Maqbuza Kashmir shatters۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، کشمیر کو بھی یہ بہت ضروری بات ہے، پاکستان بننے میں کشمیر کو بھی آزادی دی جانی چاہیے، اور انڈیا کے اتنے تکلیف ہو رہے ہیں، اتنے پریشانی، اتنے خرچ ہو رہا ہے کشمیر میں نے سنا کہ ہر 4 یا 5 کشمیریوں کے لیے ایک سیکیورٹی فورس ہے، ایک پولیس یا آرمی یا تو انڈیا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے، اور پوری دنیا میں انڈیا کے بدنام بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو بے شک انڈیا کو، کشمیریوں کو اپنی آزادی دینا، لیکن انڈیا اس کشمیر کو پورا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ایک کافی سال پہلے کی بات ہے، کوئی 20 سال شاید، ایک صوفی نے مجھے بتایا کہ کشمیر باعث نفرت نہیں بلکہ باعث محبت بننی چاہیے۔ کیسے؟ کہ کشمیری لوگوں کو اپنے اندر، کشمیر کے اندر اپنے سب جو ہو رہا ہے وہ خود چلائیں، اور جو ایکسٹرنل افیئرس ہے وہ پاکستان اور انڈیا مل کر چلائیں، اور کشمیر دونوں انڈیا کا حصہ اور پاکستان کا حصہ، مطلب انڈیا کا پردیش اور پاکستان کا صوبہ دونوں رہے گا کیونکہ انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان بھی کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ پاکستانی سیاستدان نے کشمیر کو جوڑنے کے لیے بات کی بھی ہے، بڑی بے وقوف۔ تو کشمیر پاکستان کا حصہ رہے گا اور انڈیا کا بھی حصہ رہے گا، دونوں ساتھ مل کر اس کے ایکسٹرنل افیئرس، اور کشمیری لوگ دونوں انڈیا کے پارلیمنٹ کے لیے اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں ووٹ دے سکیں گے، اور ان کے ایم پیز دونوں ملک میں ہوں گے۔ یہ ہے کشمیر کا حل۔ تو یہ سب یہ فوجی جنگ کی بات نہیں ہے، یہ عقل محبت کی بات ہے۔ جب پاکستانی لوگ سمجھتے کہ حقیقت میں انڈیا ہمارے دشمن نہیں ہے، انڈیا کے لوگ سمجھتے پاکستان ہمارے دشمن نہیں ہے، ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، ایک ہی آدم کے بچے ہیں، ہم بھائی بہن ہیں، تو یہ جو ہمارے دشمن جو ہے شیطان اور ان کے چمچے، وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی رہے۔ قائد اعظم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑائی چلے، وہ چاہتے ہاں بے شک پاکستان کو بننے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی پلاننگ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں امن قائم ہو جائے، پاکستان میں اتحاد، پاکستان میں انصاف، پاکستان میں ایمان، پاکستان میں سب اچھے پاک لوگ آئیں گے اور
دوسروں کی خدمت کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، مطلب اصلی مسلمان بنیں گے، اور پھر پوری دنیا کے لوگ بھی ایسے ہی بننا پسند کریں گے۔ تو یہ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا ایک ہی ہے، پوری دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، سب محبت سے دوسروں سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گی، پاکستان سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں امن کیسے ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلے کشمیر کا حل ہونا چاہیے، اور کشمیر کا حل میں نے ابھی بتایا۔ تو خالصتان بھی ایسے ہی پاکستان بن جائے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ سکھ لوگ مسلمان بنیں گے، نہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں، بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں جب تک سب لوگ مسلمان نہیں بنتے ہیں پوری دنیا میں امن نہیں ہو جائے گی۔ بس جیسے ہی بہت سارے کرسچن لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں جب تک پوری دنیا میں کرسچن سب لوگ نہیں بنتے ہیں تو امن نہیں ہو جائے گا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سکھ بھائی بہن کے اپنے مذہب ہے، تو وہ بھی بہت اچھا مذہب ہے، اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اس میں محبت سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ سکھ لوگوں کو سب مسلمان بننا چاہیے، لیکن خالصتان اور پاکستان ایک ہی بن جائے گا، پھر پوری دنیا بھی ایک ہی ہو جائے گا، پاکستان، پوری دنیا پاکستان، پوری دنیا میں پاک لوگ، صاف دل لوگ رہیں گے، اور ان کے ہاتھ میں قبضے بھی، حکومت کے قبضے بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے جو صاف دل ہیں، جو حقیقت میں اپنے خود غرضی کے لیے نہیں حکومت کرتے ہیں، لیکن انسان کی خدمت کے لیے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، ایسے ہی جو حکمران ہیں ان کو اپنے پورے ملک کو چلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہاں، خالصتان، کشمیر سب پاکستان بن جائے گا، پوری انڈیا، پوری دنیا پاکستان بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات۔ بابا، یہ گرو نانک کون تھے؟ کیا ہو گیا میرے سیل فون کو؟ اچھا، یہ گرو نانک کون تھے؟ کس کو کرتے تھے؟ کس کو فالو کرتے تھے؟ اچھا، یہ گرو نانک مطلب پیدائشی وہ ہندو تھے، لیکن وہ اسلام کو بھی مانتے تھے، بلکہ وہ حقیقت میں سمجھتے تھے کہ سب انسان ایک ہی مالک کے بندے ہیں، اور حقیقت میں کوئی ہندو ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، سب بس ایک ہی مالک کے بندے ہیں۔ اور اگر ہم انہیں یہ نام دیتے ہیں اپنے آپ کو، پھر ہم دوسروں سے اپنے کو الگ سمجھتے ہیں، تو یہ تو غلطی ہوگی۔ اس لیے گرو نانک نے بتایا، یہ بہت عجیب کہانی ہے گرو نانک کی، بہت اچھا انسان تھے۔ تو یہ کوئی 500 سال پہلے وہ زندہ تھے، پنجاب میں، پاکستانی پنجاب کے سائڈ پہ پیدا ہوئے تھے اور زیادہ رہے۔ تو گرو نانک جی جب پہلے وہ گرو نہیں تھے، بس عام آدمی نے، بہت غیر معمولی سمجھدار لڑکا تھا، لیکن وہ جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو ایک دن وہ نہر میں، پانی میں ڈوب گئے تھے، مطلب نہا رہا تھا، اسنان کر رہا تھا، نہر نہان۔ تو کیا وہ 3 دن تک وہ پانی کے نیچے رہے، تو سب حیران ہو گئے۔ ان کے جو ہم مسلمان جو مالک تھا اس علاقے کا، وہ بھی گرو نانک کو بہت مانتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد وہ نکل گئے تھے اس پانی سے، اور سب سے پہلے انہوں نے بتایا، کوئی ہندو ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، there is no Hindu, there is no Muslim، ہم سب بس ایک ہی ہیں، ایک ہی مالک کے بندے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گرو نانک کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، ان کی وانی کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی اچھی شخصیت تھی، بہت عظیم۔ تو وہ اسلام کو مانتے تھے، اور وہ ہندو مذہب کو، یا شاید ان کو معلوم تھا ہندو مذہب میں بہت غلطیاں ہیں، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی تھی، اور کافی لوگوں کو سمجھا دیا۔
اور اسلام میں بھی جو غلطیاں تھیں ان کو بھی وہ نکالنے کی کوشش کی تھی. تو آپ پڑھیں گرو نانک کے، آپ سرچ کریں، آپ کو بہت اس کے بارے میں مل سکیں گے. اچھا، ہیلو سر، گڈ مارننگ ٹو یو، تھینک یو. I know it might be a repetitive question for you, but if you don't mind, can you repeat the reason for you to speak such an amazing Urdu and interest in Pakistan, especially for your new viewers? I was a resident of Pakistan from 1947 to 1965. مطلب بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، اس لیے میں نے آپ جیسے اردو سیکھ لی تھی جیسے پاکستانیوں نے، اس لیے آپ کے جیسے میں اردو بولتا ہوں. اور the main reason for my interest in Pakistan is because I was told about 35 years ago by some great personality who did not reveal his identity to me. I don't know who he was. پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک ودے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے. تو اس وقت میں بالکل یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے وغیرہ، لیکن ابھی پچھلے 2 سال سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہاں یہ میرا فرض ہے کہ اس وقت انہوں نے بھی مجھے بتایا پاک راستہ نام کی ایک تحریک شروع کرو. تو میں نہیں کر سکا، ابھی میں کوشش کر رہا ہوں، انہی لائیو چیٹ سے میں یہ پاک راستہ کا کام کر رہا ہوں. کیا پاک راستہ کا مطلب کیا ہے؟ بس پاکستان میں پہلے اور پھر پوری دنیا میں اسلام پاک قائم کرنے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں اور ان کی صحابیوں کی مدد سے. پاکستان پہلے، اسلام پاک کا مطلب ہے محبت، حقیقت، انصاف. یہ پاکستان میں قائم ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر پوری دنیا میں. اس لیے میں ہمیشہ پاکستان میں انٹرسٹ بڑا رکھتا ہوں. سنی خطانہ، ہوپ یو آر فائن، کیسے ہیں آپ؟ اچھا نمبر دیا. مان عرفان الحق، اللہ پاک آپ کو صحت، خوشی و رحم رکھے، آمین. شکریہ. اچھا، سب کو نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور بھی کرکٹ میچ کے بارے میں. اچھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا. انڈیا پاکستان ہے پوسٹڈ 338 انشاءاللہ وی ون. اچھا یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا، شکریہ آپ نے بتایا. اچھا کوئی ضروری باتیں ہیں؟ ابھی پھر سورج جہاں آ رہے ہیں، اس کو پڑھنا مشکل ہے. روشا خان، it's sad to see that people are so much concerned about a cricket match here. Ummat is bleeding and in so much pain, but no one bothers. شکریہ، بہت ہی اچھی بات ہے نا. مطلب یہ ان شیطانی لوگوں کے بہت قابل ہیں ہم کو بے وقوف بنانے کا. وہ ہمارے من پورا کرکٹ میں پھنسا دیا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ امت میں کتنے تکلیف ہو رہی ہے. اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، جو کرکٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو بری بات نہیں کہنا چاہتے ان کے بارے میں، لیکن اس بات کو آپ ضرور سمجھ لیں کہ ہمارے بڑے دشمن ہیں اس دنیا میں. انسان کے بڑے دشمن ہیں شیطان، اور شیطان کے چمچے جو ہیں وہ انسان کے دشمن ہیں. اور وہ انسان کو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے قبضے میں زیادہ. ہر ایک حکومت کے جو لیڈر ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں، اور ہر ایک ایجوکیشنل سسٹم، فائنینشیل سسٹم، خاص کر بینکنگ جو ہے، انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہیں، سب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. ہاں تو اس لیے بیس بال، فٹ بال، کرکٹ، ان چیزوں میں من ڈوبا. ٹھیک ہے. عبدالحمید، village is always a peaceful place for me. Enjoy your village. Thank you very much. ہاں شاید آپ چڑیا کو بھی سن سکتے ہیں یہاں گاؤں میں. بالکل گاؤں میں امن ہے. محمد اوائس، بہت اچھے انسان تھے گرو نانک جی.
ان کی ٹیچنگز کمال اور پیس پہ فوکس کرتی ہیں. محمد اویس صاحب شکریہ. ہاں تو اس لیے گرو نانک کی ٹیچنگز پہ ہمیں فوکس کرنے چاہیے، ہمیں سیکھنے چاہیے، کیونکہ وہی ہے امن کے راستہ، محبت، اور دوسروں کو ہمارے دشمن نہ سمجھیں، دوسرے انسانوں کو ہم اپنے بھائی بہن سمجھیں بس. ہاں اچھا دیکھیں گے اور بھی میری اردو کے بارے میں سوال ہیں. اچھا محمد بلال صابر why don't you name those great people؟ کون سے گریٹ پیپل کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ اچھا وہ مجھے معلوم نہیں اس کا نام، جنہوں نے مجھے یہ پاکستان کے بارے میں پہلے سکھائی تھی، انہوں نے نام نہیں بتایا، مجھے معلوم نہیں وہ کون تھے. اچھا ارسلان محمود ونڈرفل پوئٹری سر. ہاں میں بھی خود عجیب ہو جب یہ پنجابی میں نے لکھا نہیں، میں نے سنا ہے. پاکستان دا مطلب ہے، کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، بہت اچھی بات ہے، ہاں یہ حقیقت ہے، لیکن آگے اس سے آگے بھی پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے. کتنی اچھی بات ہے. اچھا پوٹری. اور اس کے بعد میں یہ بھی بار بتا چکا ہوں، 2 سال پہلے کی بات ہے، 2015 میں آگے میں نے یہ سنی، اسلامی پاک دا مطلب کی شریعت یا محبت. اسلامی پاک دا مطلب کی شریعت یا محبت. اور جواب انسانی پاک دا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. اسلامی پاک کو ہم سمجھ لیں، ہے نا کیسے کہ جسم اور روح، یہ مثال دی گئی ہے. دونوں ضروری ہے اس دنیا میں، جسم کی بھی ضرورت ہے لیکن روح زیادہ ضروری ہے. تو اسلام میں شریعت بے شک ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ اس سے ضروری ہے محبت. اگر پوری میں یہ بتاتا رہتا ہوں، اگر شریعت بھی 100% قائم ہو جائے پاکستان میں لیکن محبت نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے. تو یہ بیوقوف لوگ مجھے معاف کریں جو شیطان کے چمچے کے قبضے میں پھنس گئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بس ہم شریعت قائم کر دیں، پاکستان اصلی اسلامی مملکت، اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا، ہے نا. نہیں، پاکستان کب اسلامک اسٹیٹ بنے گا اصلی؟ جب محبت قائم ہو جاتی ہے، انصاف، اور سب دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. یہی ہے اسلام کا روح، یہ سب سے ضروری چیز ہے. تو یہ پوٹری کتنی اچھی پوٹری ہے. اسلام پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت، انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. میں نے نہیں لکھا کہ میں نے سنا، اتنی اچھی اردو نہیں بنا سکتے پوٹری. اچھا شکریہ ارسلان مقصود صاحب، ونڈرفل پوٹری. ہاں ابھی مجھے بھی معلوم ہو گیا یہ ونڈرفل پوٹری ہے. اچھا پھر پلیز نون دوز گریٹ پیپل ہو انفارم اباؤٹ پاکستان فیوچر. مجھے معلوم نہیں وہ کون تھے. کبھی میں سوچتے شاید وہ محمد اقبال، علامہ اقبال تھے، کیونکہ ان کے گھر میں گیا تھا پچھلے سال سیالکوٹ میں، اور وہاں بھی انہوں نے بات کی تھی پاک راستہ کے بارے میں. تو ممکن ہے وہ علامہ اقبال تھے، جو مطلب اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد وہ زندہ ہیں جیسے انہوں نے بتایا، علامہ اقبال نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی ہم ان سے ہدایت لے سکتے ہیں. وہ ہمیں آج ہی ہدایت بھی دے سکتے ہیں، جیسے انہوں نے 1400 سال پہلے مکہ مدینہ میں کیا، ایسے ہی آج وہ پاکستان میں بھی لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں روحانی طور پر. اچھا ضربی زمان. اچھا بابا، لوگوں میں بہت نفرت ہو چکی ہے اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں.
ہمارے مولوی نے مسلمانوں کو ذہنی غلام بنا دیا ہے. ہاں، ہر ایک مذہب میں جو مولوی ہیں یا پادری ہیں یا برہمن ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے بہت سارے ایسے ہیں جو خود سمجھدار نہیں ہیں، دوسروں کو بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ، اندھے لوگ دوسرے اندھے لوگوں کو کڈے میں گراتے ہیں. تو افسوس کی بات ہے، کچھ اچھے بھی ہیں مولوی، لیکن بہت سارے ہیں جو خود سمجھدار نہیں ہیں. تو کسٹمر پنجابی ہی آتی ہے. آہو سانو پنجابی بھی تھوڑی جی آتی. پنجاب رہا بچپن تے کھانے وال تے لاہور تے رائیونڈ بڑی چنگی بھاشا ہے پنجابی، زبردست ہے. اچھی لگتی. Muniba Khan, I really inspired by your spiritual journey and still in trance reciting Darood. You are truly blessed. اچھا، ہاں درود ہم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اللہ اللہ. پوری دنیا میں لوگ یہ پڑھیں گے روزانہ، سب انسان، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ لوگ ایسے پاک مسلمان بن جائیں گے، اور پوری دنیا میں سب لوگ بھی روزانہ درود شریف ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، بلکہ گرو نانک کی بھی یہ وانی، آج سچ جگاد سچ ہے بھی سچ، نانک ہوسی بھی سچ. کیوں نہیں؟ سب سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ایک ہی مالک کے ہم سب بندے ہیں. ایک مذہب دوسرے مذہب سے الگ نہیں ہے، سب ایک ہی دین کے حصے ہیں. اچھا، تو شاید ابھی ٹائم کافی ہو گیا. افطار میں گھڑی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا کلاک یہاں پڑا ہے 7 بجے. تو افطار کا ٹائم ہونے والا ہے لاہور میں، میرے خیال میں تھوڑی دیر میں کراچی اور پشاور میں بھی ہو جائیں گے. تو ابھی آگے سب نہیں پڑھ سکوں گا، تو آپ سب سے اجازت لوں گا. اس چیٹ کو ہم بھی بند کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی ہے. سب کو خوش ہونے چاہیے، بہت خوش ہونے چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور وہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. شکریہ. خوش رہو. یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ابھی کہ پاکستان میں پاک لوگ اکٹھے ہو کر امن قائم کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.